नाज़रीन, अमेरिका, ईरान और इसराइल ये जंग महदूद होने की बजाय, रुकने की बजाय फैलती हुई नज़र आ रही है। एक आम तासुर तो ये है कि अमेरिका भी शायद जंग से थक गया है या थक रहा है, और इसराइल भी थक रहा है, और इसराइल में भी दिफा की कैपेसिटी कम हो रही है। कुछ बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो इसराइल और ना ही अमेरिका ये अपने अज़ाइम से, अपने इरादों से बाज आए हैं, और ना ही ईरान अब इस वक्त पीछे हटने को तैयार है। ईरान की जितनी दिफाई सलाहियत थी, इसको उतना नुकसान नहीं पहुंच सका जितनी कि अमेरिका और इसराइल को तवक्को थी। दूसरी जानिब इस जंग में एक टर्निंग पॉइंट भी आ गया है, यानी वो हौसी कबाइल जो कि यमन के शुमाली इलाके पर काबिज हैं, वो अब तक इस जंग से बाहर थे। और जब हमास की और इसराइल की लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस वक्त हमास की हिमायत में, यानी इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़, इसराइली हमलों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनी अवाम की शहादतों के ख़िलाफ़ जो हौसी हैं, ये मिज़ाइल फ़ायर करते थे। उनमें से कुछ मिज़ाइल पहुंच जाते थे इसराइल तक, और कुछ नहीं पहुंच पाते थे। जो पहुंच पाते थे उनको भी तबाह कर दिया जाता था, यानी नुकसान होता था लेकिन बहुत महदूद। अब ही जो जंग शुरू हुई, जिसमें एक माह तकरीबन हो गया है, और इसमें अब जो सबसे बड़ा ख़तरा जो इस वक्त दुनिया की इकॉनमी को है, वो आप हुर्मुज़ से है। लेकिन इसके साथ साथ रेड सी, जहाँ पे हौसी बाब अल मंदब के करीब मजबूत अपने ठिकाने रखते हैं, और वो तेल की आलमी तजारत के लिए एक और बड़ा ख़तरा है। यानी तकरीबन दुनिया की जो आलमी तजारत जो होती है, इसका 10% रेड सी के थ्रू होता है। इस रास्ते पर जो हौसी हैं वो मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ये हौसी कबाइल इतने ताकतवर कैसे हो गए, और ये कब, कहाँ से इनको ताकत मिली, तहरीक कब शुरू हुई? तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हौसी जो हैं ये बेसिकली यमन के शमाली हिस्से में रहने वाले लोग हैं, और इनमें अक्सरियत जो है ये शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। शिया कम्युनिटी का वो एक फ़िरका जिसको ज़ैदी कहा जाता है। तो ज़ैदिया शिया जो है, इनका होल्ड है इस इलाके में। तकरीबन समझिए कि 35%, 30%, 35% या 40% तक ये आबादी जो है, ये यमन की टोटल आबादी का हिस्सा है। शिया जो है, ज़ैदी शिया जो है, इनकी तहरीक भी जो थी, हुसैन बदरुद्दीन हौसी ने 1990 में शुरू की थी, यानी समझें कि तकरीबन आज से कोई 36 साल पहले। लेकिन इसकी बुनियादें तो वहाँ पहले से ही मौजूद थी, इसलिए कि जो शिया कम्युनिटी यमन की थी, इसका ये ख्याल था कि यमन में जो अक्सरियती आबादी है और जिनकी हुकूमत है, यानी सुन्नी मकतब फ़िक्र की, वो हौसियों को उनके जो मुकम्मल हकूक़ हैं वो नहीं देता, और उनका कंट्रीब्यूशन वो नहीं है मुल्क की सियासत में और इक़्तिदार में जो कि होना चाहिए। सो एक एहसास महरूमी वहाँ पे पाया जाता था, और ये एहसास महरूमी बढ़ते बढ़ते एक मुज़ाहमती तहरीक की शक्ल भी इख्तियार कर गया। ये मुज़ाहमती तहरीक जो थी, इसने इसके मुख्तलिफ फिर मराहिल आए। पहले शुरू में तो ये ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में जंगजू नहीं थे, चंद हज़ार हौसी थे, जिनके पास हथियार भी वो थे जिनको हम नहीं समझ सकते कि वो कोई जदीद तरीन हथियार थे। लेकिन हौसी जो है, इनको 2-3 चीज़ों ने हौसला दिया कि इन्होंने जो बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत थी उसको शिकस्त देने में ये कामयाब हुए। फिर जब सऊदी अरब की इस पे मुदाखलत हुई, तो सऊदी अरब का जो इत्तेहाद था 2015 में, वो भी कामयाब नहीं हो सका। जो एक इत्तेहाद बनाया था सऊदी अरब ने इस्लामी ममालिक का, वो भी इनको शिकस्त देने में कामयाब ना हो सका। उससे पहले अरब स्प्रिंग की जो समझते हम तहरीक जो शुरू हुई थी, उसमें भी हौसी जो हैं, ये यमन के बड़े हिस्से पर और दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा करने में ये कामयाब हो गए थे। यानी यूँ इनको आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत मिलती गई, और इसके पीछे, इस ताकत के पीछे क्या था? इस ताकत के पीछे ईरान था। वही ईरान जिसके बारे में अरब मुल्कों को ये शिकवा है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज़ जो है, वो न सिर्फ इसराइल के मुकाबले में नहीं बनाई, बल्कि जगह जगह उसकी जो प्रॉक्सीज़ है, जहाँ जगह जगह ईरान जिन लोगों को सपोर्ट करता है, वो अरब मुल्कों के लिए भी ख़तरा है। मिसाल के तौर पे जैसे सीरिया में, लेबनान में
اور اسی طرح سے یمن براہ راست سعودی عرب کے لیے جو خطرہ بنا، تو یہاں پہ سعودی عرب کی ایک سمجھے کہ یمن کے اوپر ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے سعودی عرب کی ایک بالادستی تھی یمن میں، جس کو چیلنج کیا حوثیوں نے۔ اب حوثی جو ہیں ان کو شکست دینا نہ تو جو ریجنل پاورز تھی ان کے لیے ممکن رہا، اور پھر دن بدن جس طرح ان کی حوثیوں کی جو تعداد بڑی ہے، اور انہوں نے صرف جنگجو جتھے تیار نہیں کیے بلکہ ان کی باقاعدہ ایک فوج بن گئی ہے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب اب حوثی اتنی تعداد میں ہیں جن کی ایک فوج ہے۔ ان کے پاس جدید قسم کے پہلے تو ہتھیار نہیں تھے، لیکن اب ان کے پاس ایران کی مدد سے ایسا ویپن بھی آ گیا ہے جس میں بیلسٹک میزائل ہیں، جس میں کروز میزائل ہیں، جس میں ڈرونز ہیں، جس میں وہ بحری ڈرونز ہیں جو تیز رفتار کشتیاں ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو حوثیوں نے یہاں سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کیے۔ ان کے ہیلی کاپٹر جو تھے، ان کے ڈرونز جو تھے وہ حملہ کرتے تھے، اور انہوں نے کئی تجارتی کمپنیاں تھیں ان کو روٹ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ جو راستہ سیدھا تھا بحر احمر کا، وہاں پہ سعودی عرب سے آنے والا جو تیل تھا یا جو باقی کنٹینرز تھے، ان کو افریقہ کا راستہ اختیار کرنا پڑا، یعنی یہ نیو سویز کا راستہ اختیار کرتے، جس کا پھر عالمی مارکیٹ پہ پہنچتے ان کو تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن 12 دن لگ جاتے ہیں۔ سو ایک مشکل راستہ ان کو اختیار کرنا پڑا۔ جو حوثی ہیں ان کے پاس کیونکہ میزائل بھی ہیں، اور ان کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل ہیں، ایسے کروز میزائل ہیں جن کی رینج جو ہے وہ اسرائیل تک ہے۔ سو اسرائیل تو پہلے ہی ایران کے ہاتھوں کافی حد تک پریشانی اٹھا چکا ہے۔ یہ امریکی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے کتنے میزائل تباہ ہوئے ہیں، کتنے فیصد میزائل تباہ ہوئے ہیں، اور ایران کے پاس مزید کتنے میزائل ہیں۔ یعنی امریکی رپورٹ تو یہ ہے کہ 1/3 جو ایرانی میزائل ہیں وہ تباہ کیے جا سکے ہیں، جبکہ 1/3 وہ ہیں جو کہ ڈمپ ہیں، یا جن ٹنلز پر حملے ہوئے، جن کمپلیکسز پر حملے ہوئے، وہاں پہ یہ جو ہے ڈمپ ہو گئے ہیں وہ میزائل۔ لیکن اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو ایرانی انہی میزائل کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور پھر باقی اس کے پاس میزائل موجود ہے۔ سو ایک طرف تو ایران سے جو براہ راست اس وقت خطرہ ہے، دوسری طرف اگر حوثی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنگ میں زیادہ شدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور وہ اسرائیل پر حملے کرتے ہیں، یا باقی جتنے جہاز گزرتے ہیں ان پر حملے کرتے ہیں، تو پھر جو سمجھے کہ 30% عالمی تجارت جو ہے، اسپیشلی تیل کی جو تجارت ہے، یہ متاثر ہوگی۔ اس صورتحال میں کیا امریکہ اس علاقے کو چھوڑنے کی کسی بھی سوچ میں جا سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ امریکن جو ہیں وہ اپنی مزید ٹروپس یہاں بھجوا رہے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور اس لابی کی قیادت جو ہے امریکی نائب صدر JD وینس کرتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں حوثیوں کے خلاف کسی طرح کی بھی جو جنگ ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حوثی قبائل جو ہیں یہ بھی پہلے تو جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ اگر اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس حد تک ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ کیا وہ اس علاقے کی پوری تجارت کو متاثر کر دیں گے؟ کیا وہ تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت کو روک دیں گے؟ کیا وہ ٹینکرز کی آمد و رفت کو روک دیں گے؟ کیا وہ ایران کی طرح وہ بھی یہاں سے نئی ٹیکس وصولی شروع کر دیں گے؟ یعنی جس طرح ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے، ان سے کرایہ لیتا ہے، اسی طرح کیا حوثی بھی یہ کریں گے؟ اگر تو یہ حوثی بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جو جنگیں ہیں ان کا تو ایک طرح کا رخ تبدیل ہو گیا۔ ایک علاقائی طاقت اٹھے گی اور وہ کسی بھی عالمی طاقت کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ جیسے ایران جو ہے ایک ریجنل پاور اب آ کے زیادہ ابھرا ہے کیونکہ جتنی اس نے مزاحمت کی ہے، لیکن ایران نے جس طرح آپ نے ہرمز پر قبضہ کیا، تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنے تمام اتحادیوں سے ایک مدد مانگ رہا ہے، اور اس کو یہ مدد ملتی ہے نہیں ملتی ہے، امریکہ اس ہرمز کے معاملے کو کیسے اس سے نمٹ سکتا ہے۔ اگر امریکہ کو یہ راستہ کھلوانے میں مشکل آئی، جس کا امریکی ایک تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایران کے جزائر جو ہیں، جیسے خرج جزیرہ ہے جہاں سے ایران کی 90% آئل کی ایکسپورٹس جو ہے وہاں سے ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔
اب امریکیوں نے یہ سوچا ہے کہ تقریباً 7 دوسرے جزائر بھی ہیں، کچھ متنازع جزائر ہیں جس میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایران کا جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ 2 جزائر وہ ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان پر قبضہ کر لے، لیکن جو موجودہ صورتحال بنی ہے اس وقت، اس سے نمٹنا باقاعدہ قوت کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ نمٹنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایران کا ڈائریکٹ پرابلم، اور دوسرا اوپر سے حوثیوں کا پرابلم۔ اچھا، اب یہ بھی بات ہے کہ کیا حوثی جو ہے اتنی پاور ہے کہ وہ پورے راستے کو روک سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ وہ پورے راستے کو نہیں روک سکتے، لیکن حوثی اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ پورے علاقے کی تجارت کو متاثر کیے رکھیں، اور جتنا وہ متاثر کریں گے اتنا ہی دنیا بھر کی اکانومی جو ہے یہ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ یہ ایک نئی صورتحال جو ہے مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایک امریکہ میں یہ رائے ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ یمن کے جو ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ الگ سے کوئی نیگوسیشن کی جائے، لیکن وہ جو الگ سے نیگوسیشن ہے، کیا وہ حوثی ٹرائب کو پورے یمن کا اقتدار تو نہیں دلوا دے گی؟ اور امریکہ کی مدد نہ صحیح، لیکن یہ امریکہ کی کسی غلطی سے ایک ایسا ملک سعودی عرب کے بالکل پڑوس میں اتنی طاقت لے جائے گا جو کہ کل کو سعودی عرب کے لیے ایک مستقل چیلنج بنا رہے، اور پھر پورے اس ریجن میں بھی، یعنی ریڈ سی میں ایک ایسا مستقل چیلنج بن جائے جو آج اگر صلح کر بھی لیتا ہے تو کل کو وہ دوبارہ مشکل کریٹ کر سکتا ہے۔ یمن کے حوثیوں کی جنگ میں شرکت، اسرائیل پر میزائل حملہ، یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، ایک اور ڈراؤنا خواب جو امریکہ کو دیکھنا پڑے گا، ایک اور ڈراؤنا خواب جو کہ اسرائیل کے لیے ہے، ایک اور ڈراؤنا خواب جو دنیا بھر کی معیشت کے لیے ہے۔ اگر حوثی اس جنگ میں زیادہ شدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور وہ ریڈ سی کی ناکہ بندی کرتے ہیں تو پھر دنیا کی معیشت کے ساتھ کیا بنے گا؟ وہ معیشت جو کہ پہلے ہی آبنائے ہرمز کی بندش یا اس میں رکاوٹوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، حوثی اگر ریڈ سی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ان کے خلاف کیا ایکشن لے گا، اور کیا امریکہ اور اسرائیل یمن کے حوثیوں کے خلاف اس وقت کوئی ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں۔ جنگی حکمت عملی جو ہے، یعنی جو اس جنگ نے ہمیں بتایا، جو اس وقت ہو رہی ہے، جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے، اس جنگ نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں جو پرانی جنگی حکمت عملی تھی وہ بدل گئی ہے۔ جو طیارہ بردار جہاز بھجوائے جاتے تھے، ان کی جو افادیت تھی، جو ان کے فائدے تھے، وہ شاید اتنے نہیں رہے جتنے کبھی ماضی میں تھے، کیونکہ جو ایران نے جس طرح سے ڈسٹرب کیا ہے، ایران نے جتنے میزائل حملے کیے ہیں، ایران کا اپنا بہت نقصان ہوا ہے۔ ایران کی نیوی، جو ٹھیک بات ہے کہ ٹرمپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ 90% ایرانی نیوی جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو صلاحیت ایران کے پاس ہے، یعنی اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اور وہ کتنی ایگریسو ہے، کتنی جدید ہے، اس کے بارے میں دنیا کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات اور یہ رپورٹ درست ہے کہ جو ایرانی میزائل ہے وہ ابھی صرف 1/3 تباہ ہوئے ہیں، اگرچہ یہ ایک رپورٹ ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اگر رپورٹ آتی ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ اگر وہ کہتے کہ 1/3 جو میزائل تباہ ہوئے ہیں اور باقی میزائل موجود ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کی جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، یا پہلے کی نسبت بہت کمزور ہوا ہے، کہ اب اسرائیل کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ صرف ان حملوں کا دفاع جو ہے وہ مہنگے دفاعی نظام سے کیا جائے جو میزائل یا جو ڈرون زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی ڈرون آیا، ادھر سے کوئی میزائل آیا جو کم خطرے والا ہو تو اس کے مقابلے میں بھی آپ ایسا دفاعی نظام استعمال کریں جس کا خرچہ بہت زیادہ ہو، یا جس کی کیپیسٹی آپ کے پاس کم ہو رہی ہو۔ جو ایران ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر ڈیفنس سسٹم ویک ہوا۔ اسی طرح ایران نے جو خلیجی ممالک ہیں یہاں حملے کر کے انہوں نے امریکہ کا جو ریڈار سسٹم تھا اس کو تباہ کیا، انہوں نے اس کے جو بیسز ہیں ان کو تباہ کیا، امریکی فوجی وہاں پہ حملوں میں یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے، ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس سارے کچھ کے باوجود کہ ابھی تک کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا، اور یہ ماننا بھی نہیں چاہیے، یا یہ زیادہ اس بات کے چانسز نہیں ہے کہ امریکہ کو کہیں ایران مکمل شکست دے دے گا، لیکن امریکہ کے لیے جو اس وقت مشکلات ہیں
وہ اتنی ہے جو اس کی توقعات کے بالکل برعکس ہیں۔ مس کیلکولیشن کی شروع میں بات کی جاتی تھی، آج بھی یہی بات ہے کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو اس جنگ میں پھنسایا، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ورغلایا۔ پھر امریکی کہیں گے کہ انہوں نے ایک بوڑھے صدر کا چناؤ کیا جس کو ایک شاطر قسم کے سیاستدان نے نیتن یاہو نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ایک طرف تو یہ کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے اس کو اس جنگ میں الجھا دیا، دوسری طرف امریکہ کے اندر اس جنگ میں حوثیوں کے خلاف ایکشن لینے کی اور پھر خود ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کرنے کی مخالفت تھی۔ سو یہ جو ایک طرح کا کنفیوژن تھا امریکہ کے اندر جو پایا جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوں، لیکن صرف ایران کا تنازع امریکہ کے لیے نہیں بلکہ حوثی جو قوت ہے یہ بھی جس طرح ایک نیا چیلنج اور بڑا چیلنج بن کے اس وقت سامنے آنے کے خدشات اس کے پیدا ہوئے ہیں، یہ جنگ پھیلنے کے خدشات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ جنگ بندی کے امکانات کو مزید محدود کر دے گی۔ اگر ایران اپنے حامیوں کو، یعنی حامی سے مطلب یہ کہ جو اپنی اس کی پراکسیز ہیں ان کو زیادہ قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، جیسے حزب اللہ کو اسرائیل نے بہت نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن حزب اللہ کی طرف سے لبنان میں جو اسرائیل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ادھر سے حوثیوں کا نے جو جنگ میں شمولیت اختیار کی ہے اور باقاعدہ طور پر وہ پہلا انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر، یہ اگر حملے بڑھ گئے تو یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہوں گے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک نیا دردسر ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حوثی کو دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حوثی جو ہے پورے علاقے کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، ان کا جو کروز میزائل ہیں، ان کے جو ہیلی کاپٹر ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں، ان کی جو تیز رفتار جو کشتیاں ہیں جن کے ذریعے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور انہوں نے جہازوں کو یرغمال بنایا تھا، اب ایک بار پھر وہ اس ریجن میں، اس ریڈ سی میں آ کے باب المندب کے علاقے میں جہاں پہ ان کا کنٹرول اس وقت ہے، وہ اپنے اس کنٹرول کو بڑھا سکتے ہیں اور عالمی تجارت کو مزید ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔